नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफिल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफसाने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफसाना डरपोक। आइए सुनाता हूँ आपको डरपोक। मैदान बिल्कुल साफ था, मगर जावेद का ख्याल था कि म्यूनसिपल कमेटी की लालटेन जो दीवार में गड़ी है उसको घूर रही है। बार बार वो उस चौड़े सहन को, जिस पर नाटक शाही ईंटों का ऊंचा नीचा फर्श बना हुआ था, तय करके उस नुक्कड़ वाले मकान तक पहुंचने का इरादा करता, जो दूसरी इमारतों से बिल्कुल अलग थलग था। मगर ये लालटेन जो मसनूई आँख की तरह हर तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी, उसके इरादे को हिला देती और वो उस बड़ी मोरी की तरफ हट जाता जिसको फांद कर वो सहन को चंद कदमों में तय कर सकता था, सिर्फ चंद कदमों में। जावेद का घर उस जगह से काफ़ी दूर था, मगर ये फासला बड़ी तेज़ी से तय करके यहाँ पहुँच गया था। उसके ख्यालात की रफ्तार उसके कदमों की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ थी। रास्ते पर उसने बहुत सी चीज़ों पर गौर किया। वो बेवकूफ़ नहीं था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि एक बेसवा के पास जा रहा है, और उसको इस बात का भी शऊर था कि वो किस गरज से उसके यहाँ जाना चाहता है। वो औरत चाहता था, औरत, हाँ वो किसी शक्ल में हो। औरत की ज़रूरत उसकी ज़िंदगी में यक पैदा नहीं हुई थी। एक ज़माने से ज़रूरत उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मौजूद शिद्दत इख्तियार कर रही थी, और अब दफ़तन उसने महसूस किया था कि औरत के बग़ैर वो एक लम्हा ज़िंदा नहीं रह सकता। औरत उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, ऐसी औरत जिसकी रान पर हौले से तमाचा मार कर वो उसकी आवाज़ सुन सके, ऐसी औरत जिससे वो वाहियात किस्म की गुफ्तगू कर सके। जावेद पढ़ा लिखा होशमंद आदमी था, हर बात की ऊंच नीच समझता था, मगर इस मामले में मज़ीद गौर व फिक्र करने के लिए तैयार नहीं था। उसके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई थी जो उसके लिए नई न थी। औरत की कुर्बत हासिल करने की ख्वाहिश इससे पहले कई बार उसके दिल में पैदा हुई, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंतहाई कोशिशों के बाद जब उसे नाउम्मीदी का सामना करना पड़ा, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी ज़िंदगी में सालिम औरत कभी नहीं आएगी, और अगर उसने सालिम औरत की तलाश जारी रखी तो किसी रोज़ वो दीवाने कुत्ते की तरह राह चलती औरतों काट खाएगा। काट खाने की हद तक अपने इरादे में नाकाम रहने के बावजूद अब दफतन उसके ख्याल में इस ख्वाहिश ने करवट बदली थी। अब किसी औरत के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करने का ख्याल उसके दिमाग से निकल चुका था। औरत का तस्वुर उसके दिमाग में मौजूद था, उसके बाल भी थे, मगर अब उसकी यह ख्वाहिश थी कि वो उन बालों को वहशियों की तरह खींचे, नोचे, उखेड़े। अब उसके दिमाग में से वो औरत निकल चुकी थी जिसके होठों पर वो अपने होठ इस तरह रखने का आरज़ूमंद था जैसे तितली फूलों पर बैठती है। अब वो उन होठों को अपने गर्म होठों से ताकना चाहता था। हौले हौले सरगोशियों में बात करने का ख्याल भी उसके दिमाग में नहीं था। अब वो बुलंद आवाज़ में बातें करना चाहता था, ऐसी बातें जो उसके मौजूदा इरादे की तरह नंगी हों। अब सालिम औरत उसकी पेश नज़र नहीं थी। वो ऐसी औरत चाहता था जो घिस कर शिकस्ता हाल मर्द की शक्ल इख्तियार कर रही हो। ऐसी औरत जो आधी औरत हो और आधी कुछ भी ना हो। एक ज़माना था जब जावेद औरत कहते वक्त अपनी आंखों में एक किस्म की ठंडक महसूस किया करता था, जब औरत का तस्वुर उसे चांद की ठंडी दुनिया में ले जाता था। वो औरत कहता था बड़ी एहतियात से, जैसे
اس کو اس بے جان لفظ کے ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ ایک عرصے تک وہ اس دنیا کی سیر کرتا رہا، مگر انجام کار اس کو معلوم ہوا کہ عورت جس کی تمنا اس کے دل میں ہے، اس کی زندگی کا ایسا خواب ہے جو خراب معدے کے ساتھ دیکھا جائے۔ جاوید اب خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آیا تھا۔ بہت دیر تک ذہنی طور پر اپنے آپ کو بہلاتا رہا، مگر اب اس کا جسم خوفناک حد تک بیدار ہو چکا تھا۔ اب اس کے تصور کی شدت نے اس کی جسمانی حیات کی نوک پلک کچھ اس طور پر نکالی تھی کہ اب زندگی اس کے لیے سوئیوں کا بستر بن گئی۔ ہر خیال ایک نشتر بن گیا، اور عورت اس کی نظروں میں ایسی شکل اختیار کر گئی جس کو وہ بیان بھی کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا۔ جاوید کبھی انسان تھا، مگر اب انسانوں سے اسے نفرت تھی، اس قدر کہ اپنے آپ سے بھی وہ متنفر ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، اس طور پر کہ ایک عرصے تک اس کے خوبصورت خیال جس کو وہ اپنے دماغ میں پھولوں کی طرف سجا کے رکھتا رہا تھا غلاظت سے لتھڑے رہے۔ مجھے نفاست تلاش کرنے میں ناکامی رہی، لیکن غلاظت تو میری چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہ جی چاہتا ہے کہ اپنی روح اور اپنے جسم کے ہر ذرے کو اس غلاظت سے آلودہ کروں۔ میری ناک جو اس سے پہلے خوشبوؤں سے متجس رہی ہے، اب بدبودار اور متعفن چیزیں سونگھنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج اپنے پرانے خیالات کا چوکا اتار کر اس محلے کا رخ کیا ہے، جہاں ہر شے ایک پراسرار تعفن میں لپٹی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا کس قدر بھیانک طور پر حسین ہے۔ ناٹک شاہی اینٹوں کا ناہموار فرش اس کے سامنے تھا۔ لالٹین کی بیمار روشنی میں جاوید نے جب اس فرش کی طرف اپنی بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ بہت سی ننگی عورتیں اونگی سیدھی لیٹی ہیں، جن کی ہڈیاں جا بجا ابھر رہی ہیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس فرش کو طے کر کے نکڑ والے مکان کی سیڑھیوں تک پہنچ جائے اور کوٹھے پر چڑھ گئے، مگر میونسپل کمیٹی کی لالٹین لگاتار ٹکٹکی باندھے اس کی طرف گھور رہی تھی۔ اس کے بڑھنے والے قدم رک گئے، وہ بننا سا گیا۔ یہ لالٹین مجھے کیوں گھور رہی ہے؟ یہ راستے میں میرے روڑے کیوں نہیں اٹکا رہی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یہ محض وہمہ ہے اور اصلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی اس کے قدم رک جاتے تھے اور وہ اپنے دل میں تمام بھیانک ارادے لیے موری کے اس پار کھڑا رہ جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی کے 27 برسوں کی جھجک جو اسے ورثے میں ملی تھی اس لالٹین میں جمع ہو گئی ہے۔ یہ جھجک جس کو پرانی کیچلی کی طرح اتار کر وہ گھر چھوڑایا تھا، اس سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی جہاں اسے اپنی زندگی کا سب سے بھدا کھیل کھیلنا تھا، ایسا کھیل جو اسے کیچڑ میں لت پت کر دے، اس کی روح کو ملوث کر دے۔ ایک میلی کچیلی عورت اس مکان میں رہتی تھی۔ اس کے پاس 4-5 جوان عورتیں تھیں جو رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں یکساں بھدے پن سے پیشہ کراتی تھیں۔ یہ عورتیں گندی مولی سے غلاظت نکالنے والے پمپ کی طرح رات دن چلتی رہتی تھیں۔ جاوید کو اس قیبہ خانے کے متعلق اس کے ایک دوست نے بتایا تھا جو حسن و عشق کی تاش کی کئی مرتبہ اس قبرستان میں دفن کر چکا تھا۔ جاوید سے وہ کہا کرتا تھا، تم عورت عورت پکارتے ہو، عورت ہے کہاں؟ مجھے تو اپنی زندگی میں صرف ایک عورت نظر آئی ہے جو میری ماں تھی۔ مستورات البتہ دیکھی ہے اور ان کے متعلق سنا بھی ہے، لیکن جب کبھی عورت کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو میں نے مائی جیوا کے کوٹھے کو اپنا بہترین رفیق پایا ہے۔ خدا، مائی جیوا عورت نہیں فرشتہ ہے۔ خدا اس کو خضر کی عمر عطا فرمائے۔ جاوید مائی جیوا اور اس کے یہاں کی 4-5 پیشہ کرانے والی عورتوں کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔
اس کو معلوم تھا کہ ان میں سے ایک ہر وقت گہرے رنگ کے شیشوں والا چشمہ پہنے رہتی ہے، اس لیے کہ کسی بیماری کے باعث اس کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں۔ ایک کالی کلوٹی لونڈیا ہے جو ہر وقت ہنستی رہتی ہے۔ اس کے متعلق جب جاوید سوچتا تو عجیب و غریب تصویر اس کے سامنے کھنچ جاتی تھی۔ مجھے ایسی عورت چاہیے جو ہر وقت ہنستی رہے۔ ایسی عورتوں کو ہنستے ہی رہنا چاہیے۔ جب وہ ہنستی ہوگی تو اسے کالے کالے ہونٹ یوں کھلتے ہوں گے جیسے بدبودار گندے پانی میں میلے بلبلے بن بن کر پھٹتے ہیں۔ مائی جیوا کے پاس ایک اور چھوکری بھی تھی جو باقاعدہ طور پر پیشہ کرانے سے پہلے گلیوں اور بازاروں میں بھیک مانگا کرتی تھی۔ اب ایک برس سے اس مکان میں تھی جہاں 18 برسوں سے یہی کام ہو رہا تھا۔ یہ اب پاؤڈر سرخی لگاتی ہی۔ جاوید اس کے متعلق بھی سوچتا۔ اس کے سرخی لگے گال بالکل داغدار سیبوں کے مانند ہو کے جو ہر کوئی خرید سکتا ہے۔ ان 4 یا 5 عورتوں میں سے جاوید کی کسی خاص پر نظر نہیں تھی۔ مجھے کوئی بھی مل جائے، میں چاہتا ہوں مجھ سے دام لیے جائے اور کھٹ سے ایک عورت میری بغل میں تھما دی جائے۔ 1 سیکنڈ کی دیر نہ ہونی چاہیے، کسی قسم کی گفتگو نہ ہو، کوئی نرم و نازک فقرہ منہ سے نہ نکلے، قدموں کی چاپ سنائی دے، دروازہ کھلنے کی کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو، روپے کھنکھنائے اور آوازیں بھی آئیں مگر منہ بند رہے۔ اگر آواز نکلے تو ایسی جو انسانی آواز معلوم نہ ہو۔ ملاقات ہو بالکل حیوانوں کی طرح، تہذیب و تمدن کے صندوق میں تالا لگ جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسی دنیا آباد ہو جائے جس میں سونگنے، دیکھنے اور سننے کی نازک حسیات زنگ لگے اس طرح کے مانند کند ہو جائیں۔ جاوید بے چین ہو گیا۔ ایک الجھن اس کے دماغ میں پیدا ہو گئی۔ ارادہ اس کے اندر اتنی شدت اختیار کر چکا تھا کہ اگر پہاڑ بھی اس کے راستے میں ہوتے تو وہ ان سے بھیڑ جاتا، مگر میونسپل کمیٹی کی ایک اندھی لالٹین جس کو ہوا کا ایک جھونکا بجھا سکتا تھا اس کی راہ میں بہت بری طرح حائل ہو گئی تھی۔ اس کے بغل میں پان والے کی دکان کھلی تھی۔ تیز روشنی میں اس کی چھوٹی سی دکان کا اسباب اس قدر نمایاں ہو رہا تھا کہ بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی تھی۔ بجلی کے کنکمے کے ارد گرد مکھیاں اس انداز سے اڑ رہی تھی جیسے ان کے پر بوجھل ہو رہے ہیں۔ جاوید نے جب ان کی طرف دیکھا تو اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی سست رفتار چیز نظر آئے۔ اس کا گزرنے کا ارادہ جو اپنے گھر سے لے کر یہاں آیا تھا ان مکھیوں کے ساتھ بار بار ٹکرایا۔ وہ اس کے احساس سے اس قدر پریشان ہوا کہ ایک ہلڑ سا اس کے دماغ میں مچ گیا۔ میں ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، اس لالٹین سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے تمام ارادے اس نے تباہ کر دیے۔ میں ڈرپوک ہوں، لعنت ہو مجھ پر۔ اس نے کئی لعنتیں اپنے اوپر بھیج کر مگر خاطر خواہ اثر پیدا نہ ہوا۔ اسے قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ نانک شاہی اینٹوں کا ناہموار فرش اس کے سامنے لیٹا رہا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ نصف رات گزرنے پر بھی ہوا ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ بازار میں آمد و رفت بہت کم تھی۔ گنتی کی صرف چند دکانیں کھلی تھی۔ فضا خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کسی کوٹھے سے ہوا کے گرم جھونکے کے ساتھ تھکی ہوئی موسیقی کا ایک ٹکڑا اڑ کر ادھر چلا آتا اور گاڑی خاموشی میں گھل جاتا تھا۔ جاوید کے سامنے یعنی مائی جیوا کے قیبہ خانے سے ادھر ہٹ کر بڑے بازار میں جو دکانوں کے اوپر کوٹھوں کی ایک قطار تھی اس میں کئی جگہ زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کے بالمقابل کھڑکی میں تیز روشنی کے کنکمے کے نیچے ایک سیاہ فام عورت بیٹھی پنکھا چل رہی تھی۔ اس کے سر کے اوپر بجلی کا بلب جل رہا تھا اور ایسا دکھائی دیتا تھا کہ سفید آگ کا ایک گولا ہے جو پگھل پگھل کر اس فحشیہ پر گر رہا ہے۔ جاوید اس سیاہ فام کے متعلق کچھ غور کرنے ہی والا تھا کہ بازار کے اس سرے سے جو اس کی آنکھوں سے اوجھل تھا بڑے بھدے ناروں کی صورت میں چند آوازیں بلند ہوئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 آدمی جھومتے جھامتے شراب کے نشے میں چور نمودار ہوئے۔ تینوں کے تینوں اس سیاہ فام عورت کے کوٹھے کے نیچے پہنچ کر کھڑے ہو گئے اور جاوید کے کانوں نے ایسی واہیات باتیں سنی
کہ اس کے تمام ارادے اس کے اندر سمیٹ کر رہے ہیں۔ ایک شرابی نے جس کے قدم بہت زیادہ لڑکھڑا رہے تھے، اپنے مونچھوں بھرے ہونٹوں سے بڑی بھدی آواز کے ساتھ ایک بوسہ نوچ کر اس کالی وحشیہ کی طرف اچھالا، اور ایک ایسا فقرہ کسا کہ جاوید کی ساری ہمت پست ہو گئی۔ کوٹھے پر برقی لیمپ کی روشنی میں اس سیاہ فام عورت کے ہونٹ ایک آبنوسی قہقہے دے واقعی ہے، اور شرابی کے فقرے کا جواب یوں دیا جیسے ٹوکری بھر کوڑا نیچے پھینک دیا۔ نیچے غیر مربوط قہقہوں کا ایک فوارہ چھوٹ پڑا، اور جاوید کے دیکھتے دیکھتے وہ تینوں شرابی کوٹھے پر چڑھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نشست جہاں وہ وحشیہ بیٹھی تھی خالی ہو گئی۔ جاوید اپنے آپ سے اور زیادہ متنفر ہو گیا۔ تم کیا ہو؟ میں پوچھتا ہوں، آخر تم کیا ہو؟ نہ تم یہ ہو، نہ تم وہ ہو، نہ تم انسان ہو، نہ حیوان۔ تمہاری ذہانت اور ثقافت آج سب دھری رہ گئی ہے۔ 3 شرابی آتے ہیں، تمہاری طرح ان کے دل میں ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بے دھڑک اس وحشیہ سے واہیات باتیں کرتے ہیں اور ہنستے قہقہے لگاتے کوٹھے پر چڑھ جاتے ہیں، گویا پتنگ اڑانے جا رہے ہیں۔ اور تم جو کہ اچھی طرح سمجھتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، یوں بیوقوفی کی طرح بیچ بازار میں کھڑے ہو اور ایک بے جان لالٹین سے خوف کھا رہے ہو۔ تمہارا ارادہ اس قدر صاف و شفاف ہے، لیکن پھر بھی تمہارے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ لعنت تو تم پر۔ جاوید کے اندر ایک لمحے کے لیے خود انتقامی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے قدموں میں جنبش پیدا ہوئی اور موری پھاند کر وہ مائی چیما کے کوٹھے کی طرف بڑھا۔ قریب تھا کہ وہ لپک کر سیڑھیوں کے پاس پہنچ جائے کہ اوپر سے ایک آدمی اترا۔ جاوید پیچھے ہٹ گیا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن کوٹھے پر سے نیچے آنے والے آدمی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس آدمی نے اپنا ململ کا کرتا اتار کر کندھے پر دھرا تھا، اور داہری کلائی میں موتی کے پھولوں کا مسلا ہوا ہار لپٹا تھا۔ اس کا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ جاوید سے بے خبر وہ اپنے تہمت کو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں تک اونچا کیے نانک شاہی اینٹوں کا اونچا نیچا فرش طے کر کے موری کے اس پار چلا گیا، اور جاوید نے سوچنا شروع کیا کہ اس آدمی نے اس کی طرف کیوں نہیں دیکھا۔ اس دوران اس نے لالٹین کی طرف دیکھا تو اسے کہتی ہوئی معلوم ہے کہ تم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم ڈرپوک ہو۔ یاد ہے تمہیں پچھلے برس برسات میں جب اس نے اس ہندو لڑکی کے اندر سے اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہا تھا تو جسم میں سکت تک نہیں رہی تھی۔ کیسے کیسے بھیانک خیال تمہارے دماغ میں پیدا ہوئے تھے۔ یاد ہے تم نے ہندو مسلم فساد کے متعلق بھی سوچا تھا اور ڈر گئے تھے۔ اس لڑکی کو تم نے اسی ڈر کے مارے بھلا دیا، اور حمیدہ سے تم نے اس لیے محبت نہ کی کہ وہ تمہاری رشتہ دار تھی، اور تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ تمہاری محبت کو غلط نظروں سے دیکھا جائے گا۔ کیسے کیسے وہم تمہارے اوپر ان دنوں مسلط تھے۔ پھر تم نے بلقیس سے محبت کرنا چاہی، مگر اسے صرف ایک بار دیکھ کر تمہارے سب ارادے غائب ہو گئے، اور تمہارا دل ویسے کا ویسا بنجر رہا کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہر بار تم نے اپنی بے لوث محبت کو اپنے ہی شک کی نظروں سے دیکھا ہے۔ تمہیں اس بات کا بھی پوری طرح یقین نہیں آیا کہ تمہاری محبت ٹھیک فطری حالت میں ہے۔ تمہیں اس بات کا کبھی پوری طرح یقین نہیں آیا کہ تمہاری محبت ٹھیک فطری حالت میں ہے۔ تم ہمیشہ ڈرتے رہو، اس وقت بھی تم خائف ہو، اس وقت بھی تم خائف ہو۔ یہاں گھریلو عورتوں اور لڑکیوں کا سوال نہیں، ہندو مسلم فساد کا بھی اس جگہ کوئی خدشہ نہیں، لیکن اس کے باوجود تم کبھی اس کوٹھے پر نہیں جا سکو گے۔ میں دیکھوں گی تم کس طرح اوپر جاتے ہو۔ جاوید کی رہی سے ہمت بھی پست ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا وہ واقعی پرلے درجے کا ڈرپوک ہے۔ بیتے ہوئے واقعات تیز ہوا میں رکھی ہوئی کتاب کے اوراق کی طرف سے دماغ میں دیر تک پھڑپھڑاتے رہے، اور پہلی مرتبہ اس کو اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ اس کی وجود کی بنیادوں میں ایک ایسی جھجک بیٹھی ہوئی ہے جس نے اسے قابل رحم حد تک ڈرپوک بنا دیا ہے۔ سامنے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی تو جاوید اپنے خیالات سے چونک پڑا۔ جو گہرے رنگ کی شیشوں والی اینک پہنتی تھی، جس کے متعلق وہ کئی بار اپنے دوست سے سن چکا تھا،
सीढ़ियों के अख्तामी चबूतरे पर खड़ी थी। जावेद घबरा गया। करीब था कि वो आगे सरक जाए कि उसने बड़े भद्दे तरीके से उसे आवाज़ दी, आइए ठहर जाओ, मेरी जान, घबराओ नहीं, आओ आओ। उसके बाद उसे पुचकारने लगा, चले आओ, आ जाओ। ये सुनकर जावेद को ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो कुछ देर वहाँ ठहरा तो उसकी पीठ में दुम उगाएगी जो उस वैश्या के पुचकारने पर हिलना शुरू कर देगी। इस एहसास समेत उसे चबूतरे की तरफ घबराई हुई नज़रों से देखा। माई जीवा के तैबा खाने की उस ऐनक चढ़ी लौंडिया ने कुछ इस तरह अपने बालाई जिस्म को हरकत दी कि जावेद के तमाम इरादे पके हुए बेरों के मानंद झड़ गए। उसने फिर पुचकारा, आओ मेरी जान, अब आ भी जाओ। जावेद उठ भागा। मोरी फांद कर जब वो बाजार में पहुंचा तो उसने एक ऐसे कहकहे की आवाज़ सुनी जो खतरनाक तौर पर भयानक था। वो कांप उठा। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो उसे ख्यालात के हुजूम में से दफतन एक ख्याल रेंग कर आगे बढ़ा जिसने उसको तस्कीन दी, जावेद, तुम एक बड़े गुनाह से बच गया, खुदा का शुक्र बजा लाओ। ये थी आज की कहानी।